बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल बैठने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जैसा कि आप देख लें पंजाब में क्या कुछ हो रहा था, लाहौर में जिस तरीके से ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया गया, जो वहाँ पे तशद्दुद हुआ, जो वहाँ पे जबर हुआ, और सामने से भी ऐसा ही कुछ किया गया। दोनों तरफ से जो कुछ हो रहा था उसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। मामला हाई कोर्ट गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, लाहौर हाई कोर्ट गया, और उन जज साहब के पास भी गया जिन्होंने इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मिल बैठें, और मिल बैठने से मामला किसी हद तक तय हो गया है। वो आईजी साहब जो कहते थे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो पीटीआई की क़यादत के साथ बैठे और उसके बाद सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को कहा गया था, तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि वो इतवार 19 मार्च वाला जलसा ना करें। ये लोग मिल बैठे हैं तो ये तय हो गया कि वो जलसा जो इतवार को करना था पीटीआई ने, वो अब पीर वाले दिन होगा, 20 तारीख को होगा। गोया मिल बैठने से मामला तय हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। आईजी साहब की तरफ से कहा गया कि हम मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। जब आप मिल बैठते हैं तो फिर ऐसे इम्कानात पैदा हो जाते हैं जिससे कुर्बतें जन्म लेने लगती हैं। उधर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी मिल बैठने की बात की गई है। किसके साथ मिल बैठना है? इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि मैं भी जमहूरियत के लिए किसी के साथ भी मिलने के लिए तैयार हूँ। इससे ये उम्मीद पैदा हुई कि हुकूमत और इमरान खान जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, इनके दरमियान अब राब्ते हो जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ इंदिया दिया मिल बैठने का, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया एक शख्स मुल्क को तबाह कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग मिल बैठेंगे। इतनी मुनाफकत, इस तरह का ये शदीद रद्द-ए-अमल। एक तरफ आप उनको मिल बैठने की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक शख्स मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ है। तो क्या इस तरह के बयानात दे के आप एक साथ बैठ सकते हैं? इन लोगों को इमरान खान की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इमरान खान को ये सियासत से आउट करना चाहते हैं, लेकिन मुनाफिकत ऐसी करते हैं, कह देते हैं कि मिल बैठने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो फिर साथ ही ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि एक शख्स मुल्क को तबाह करने के लिए तुला हुआ है, या जो भी इमरान खान के हवाले से इनके मुँह में आता है, शहबाज शरीफ साहब के मुँह में आता है, या दूसरे लोगों के मुँह में आता है, कह देते हैं। साथ ये भी कहते हैं कि हमने इमरान खान को गिरफ़्तार करवाना है क्योंकि ये अदालत का हुक्म है। और अदालत की तरफ से क्या कहा गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अमर फ़ारूक साहब ने एक ऐसा फ़ैसला दे दिया कि मामला उन्होंने फिर उसी कोर्ट को भेज दिया जिसने इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे। अमर फ़ारूक साहब अगर थोड़ा सा और भी लीनियर हो जाते तो इस मामले को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन उन जज साहब के पास मामला गया तो उन्होंने फिर वहीं से शुरू कर दिया जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान मेरी अदालत में पेश होंगे, उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। और जज साहब ने साथ ये भी कह दिया कि मैं जो तफसीली फ़ैसला लिखूँगा वो फ़ैसला पढ़ के आपको मज़ा आएगा। किसको मज़ा आएगा? जिसके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं और जिसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये दुनिया के सबसे महंगे वारंट गिरफ़्तारी हैं। और फिर जज साहब ये भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़मान पार्क में क्या कुछ हो रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। और कुछ लोगों की तरफ से, खुसूसी तौर पे हुकूमत की तरफ से, इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि उन जजों का नाम बुलंद होता है, उन जजों का नाम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जाता है जो मज़लूमों के साथ खड़े हो जाते हैं इंसाफ और कानून के तकाज़े पूरे करते हुए। नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान की आज क्या सूरत हाल, उन पर 84 मुकदमात बल्कि 85 मुकदमात उन पर कायम हो चुके हैं, इस हुकूमत ने कायम कर दिए हैं। आज इमरान खान को अदलिया रिलीफ दे, यही आज की ज़रूरत है। लेकिन जो जज इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं वो हुकूमत का साथ दे रहे होते हैं। जैसा हुकूमत चाहती है, जैसा हुक्मरान चाहते हैं या उनके पुश्त पनाह चाहते हैं, तो उस तरीके से अगर फ़ैसले होंगे तो फिर आप देख लें कि उन जजेस की क्या इज़्ज़त होगी, क्या एहतराम होगा, क्या मकाम होगा। हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जनाब ज़फ़र इकबाल साहब को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि अगर जज साहिबान मज़लूमों का साथ देंगे, कानून और आइन के मुताबिक साथ देंगे, जो कुछ कानून में लचक रखी गई है उसका फ़ायदा अगर उस पार्टी को होता है जो हुकूमत के जबर का सामना कर रहा है, तो फिर उन जजेस के नाम किस तरीके से एहतराम से लिए जाएंगे। मौलवी मुश्ताक की बात कर लेते हैं कि उन्होंने एक मौके पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को
ایوب کی آمریت کے دوران ضمانت دے دی تھی۔ اس کے بعد مولوی مشتاق کو بڑا سراہا گیا تھا، لیکن پھر موقع آیا کہ ذوالفقار علی بھٹو اسی مولوی مشتاق کی عدالت میں پیش ہوئے، اور مولوی مشتاق کو یہ رنج ہو گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مجھے چیف جسٹس نہیں بنایا تھا، اور اس کے بعد مولوی مشتاق کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ تو مولوی مشتاق نے جیسا ذوالفقار علی بھٹو کو ضمانت دی تھی، اس فیصلے کو بڑا سراہا گیا تھا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ان دنوں مظلوم تھے، ایوب کی آمریت کا وہ نشانہ بن رہے تھے۔ لیکن جب معاملہ ذاتی لے لیا مولوی مشتاق صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر پہنچا دیا، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ مولوی مشتاق کا کس طریقے سے نام لیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اقتباس پڑھتا ہوں، یہ 2013 کا اقتباس ہے مولوی مشتاق اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے۔ تو جو لوگ مولوی مشتاق کے اس نقش قدم پر چلیں گے جس پر مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کا فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر دباؤ میں آ کر اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ آ جائیں ذرا دیکھتے ہیں مولوی مشتاق کے بارے میں کیا لکھا گیا تھا۔ مولوی مشتاق محض ایک جج کا نام نہیں، پاکستان کے اکثر لوگوں کے ساتھ ایک سلوک کا نام ہے، تاریخ کے چہرے پر ایک تھپڑ کا نام ہے۔ یاد رہے ملک کے منتخب اور تاریخ کے متنازع لیکن مقبول ترین وزیر اعظم کی پنجاب ہائی کورٹ میں قتل کے مقدمے میں پیشیوں کے دوران مولوی مشتاق کا رویہ بھٹو کے ساتھ جلادوں سے بھی برا تھا۔ یاد رہے ایک ایسے موقع پر چیف جسٹس مولوی مشتاق نے فائل بھٹو کے وکیل ایم ڈی اوان کے منہ پر دے ماری تھی۔ بھٹو کو نام کا مسلمان کہا گیا اور اس کے عقیدے کے متعلق بھی سوال اٹھائے گئے۔ وہ سلوک جو ایک وزیر اعظم تو درکنار ایک پاکستانی شہری اور ایک ملزم سے ہونا چاہیے تھا، مولوی مشتاق جیسے جج نے وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو سے گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ مولوی مشتاق کے حوالے سے اس وقت بھی اور آج بھی میڈیا میں کہی جانے والی باتیں ہیں۔ جو بندہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، جو جج ایسے بندے کو ریلیف دے گا جو حکومت کے جبر کا شکار ہے، تو اس کا نام پھر اس طریقے سے لیا جائے گا جس طریقے سے بڑے بڑے کیسز میں ریلیف دینے والوں کا لیا جاتا تھا۔ اور جج صاحب نے کہا کہ میں تفصیلی فیصلہ لکھوں گا تو مزہ آ جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ جج صاحب کیا فیصلہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ درمیان میں صرف ایک دن تھا، 16 کو فیصلہ سنا رہے ہیں، 17 درمیان میں ہے، 18 کو عمران خان نے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جج صاحب کی خواہش کے مطابق عمران خان کو کھینچ کر گھسیٹ کر گرفتار کر کے ہتھ کڑیاں پہنا کے جج صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، یا پھر عمران خان کو عدلیہ کی طرف سے ایسا ریلیف مل جاتا ہے کہ عمران خان خود بخود ان جج صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں جنہوں نے اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ باقی عمران خان کو گرفتار کرنے کی ہر کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نے گرفتاری نہیں دی، کارکنوں نے ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ تو اس موقع پر کہا گیا کہ کارکنوں کی طرف سے پیٹرول بم چلائے گئے ہیں۔ پیٹرول بم کتنے چلائے گئے ہیں؟ صرف ایک ہی مرتبہ بوتل میں پیٹرول ڈال کر اس کو آگ لگا کر پھینکا گیا تھا، وہ بھی اس وقت جب پولیس کی گاڑی بالکل زمان پار کے اوپر آ گئی تھی اور اس سے جس طریقے سے پانی برسایا جا رہا تھا، اس کے بعد جیسے ہی یہ پیٹرول بم پھینکا گیا تو گاڑی پیچھے چلی گئی۔ یہی کارکنوں کا مقصد تھا۔ اس کے بعد ایک بھی ایسا پیٹرول بم نہیں پھینکا گیا۔ اور پھر حامد میر صاحب کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ گلگت بلتستان کی پولیس وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جس نے عمران خان کی گرفتاری کو ناممکن بنا دیا ہے، گلگت بلتستان کے کمانڈوز نے۔ لیکن حامد میر صاحب کی اس خبر کی تردید آئی جی پنجاب کی طرف سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اور پھر حامد میر صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد اقبال نامی ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے۔ محمد اقبال کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو صوفی محمد کی تحریک کا حصہ تھا، اور صوفی محمد وہ شخص ہے کہ 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سوات میں آپریشن ہو رہا تھا، تو صوفی محمد اور حکومت کے مابین مذاکرات کروانے میں یہ بندہ پیش تھا، بلکہ صوفی محمد کی طرف سے یہ بندہ سامنے آیا تھا جس نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ آج حامد میر کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ بندہ دہشت گرد نظر آتا ہے، عسکریت پسند نظر آتا ہے، شدت پسند نظر آتا ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے۔ اگر اتنا ہی وہ بندہ دہشت گرد ہے، شدت پسند ہے، تو اس کو پھر گرفتار کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ اس کا تعلق ٹی ٹی پی سے رہا ہے یا اس کا تعلق صوفی محمد سے رہا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جن کا تعلق
TTP کے ساتھ رہا ہے، صوفی محمد کے ساتھ رہا ہے یا دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رہا ہے، اور وہ راہ راست پر آنے کے بعد پھر وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ ایسا ہی ایک محمد اقبال ہے جس کے بارے میں حامد میر صاحب کی طرف سے ایسا کچھ کہا گیا ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی حکومت کی پوری کوشش تھی، جس طرح سے وہاں پہ آپریشن کیا گیا ہے، لیکن عمران خان کو کچھ تو کارکنوں نے بچایا ہے، اور زیادہ حصہ میں سمجھتا ہوں اس میں بشرا بیگم کی روحانیت کا ہے۔ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی آپریشن شروع ہوتا ہے تو اس نے مسلح بچھا لیا، اور وہ پھر اس وقت تک مسلح پر بیٹھی رہیں جب تک پولیس وہاں سے واپس نہیں چلی گئی۔ روحانیت کو آپ قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بشرا بیگم کا یہی عمران خان کے لیے کردار رہا ہے۔ ان کی وہ حفاظت کرتی ہیں، روحانی طور پر بھی حفاظت کرتی ہیں، اور جس طرح بھی ان سے ممکن ہو سکتا ہے عمران خان کی حفاظت کرنے کی وہ کوشش کرتی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ایک ہی بات کی گئی ہے کہ ہمیں میزائل پروگرام رول بیک کرنے کے حوالے سے ہم پر دباؤ ہے، اور ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی ان لوگوں کی طرف سے بات کی گئی ہے۔ آخر کار یہ موقع کیا تھا؟ یہ کس موقع پر بات کی گئی ہے؟ جب ڈائریکٹر جنرل IAEA پاکستان کا دورہ کر کے واپس جاتے ہیں۔ لوگ تو پہلے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایٹمی پروگرام بیچنے کا یا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صدیق جان پر مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدیق جان کو لنگوٹا سلوانے کی یا ان کو جانگیا بنوانے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ صدیق جان اس حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، مریم نواز شریف اور شریف خاندان کے حوالے سے وہ ڈٹ کر بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ کسی احتیاط کو بھی مد نظر نہیں رکھتے، جبکہ فوج کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے صدیق جان کا رویہ ہمیشہ سے بڑا محتاط رہا ہے۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا اور ان کو ننگا بھی کر دیا گیا، تو وہ کن لوگوں کے کہنے پر کیا گیا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن ایسا اس حکومت کی طرف سے، شریف خاندان کی طرف سے، رانا ثناء اللہ کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا، نہ ہی ان کی ایسی خواہش تھی۔ یہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ صدیق جان نے چونکہ میاں نواز شریف کے حوالے سے باتیں کی ہیں، شہباز شریف کے حوالے سے باتیں کی ہیں، مریم نواز شریف کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور ایسی باتیں کی ہیں جو عام بندہ کرنے سے کتراتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو صدیق جان کی گرفتاری اگر ہوتی ہے، جس کا امکان تو نہیں ہے لیکن مقدمہ ان پر درج ہو چکا ہے، اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو ان کو جانگیا بنوانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ ان کو گرفتار کروانا نہیں چاہتے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان لوگوں کو، گرفتار ہونے والوں کو ننگا کر دیتے ہیں۔ اسلام آباد سے DIG شہزاد بخاری صاحب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے خم ٹھونک کر کہا تھا کہ میں عمران خان کو گرفتار کروں گا۔ جتنی انہوں نے نفری مانگی ان کے حوالے کر دی گئی، اور پہلا ہی ان کے پولیس والوں کا پھینکا ہوا آنسو گیس کا شیل جیسے ہی گرتا ہے اس کا دھواں ان کی طرف آتا ہے، تو یہ DIG صاحب وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور کمانڈر کا یہ حال ہے کہ میں عمران خان کو گرفتار کروں گا۔ 1 ستمبر 2014 کو بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہمارے سامنے تھا۔ عصمت اللہ صاحب، عصمت اللہ جنید، جو عمران خان کا دھرنا تھا، طاہر القادری بھی ساتھ تھے، وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا تھا، عصمت اللہ SSP اسلام آباد، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں عمران خان کو گرفتار کرتا ہوں۔ وہ بھی خام ٹھونک کر سامنے آیا تھا، لیکن ایک ہی اس کو چھتر پڑا تو وہ وہیں پہ گر گیا، اور اس کے بعد اس کو بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ایسے جرأت مند لوگ ہیں جو دونوں ہی عمران خان کو گرفتار کرنے آئے، اور معمولی سی چوٹ لگی تو یہ گرتے پڑتے ہاسپٹل چلے گئے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد صاحب کے حوالے سے۔ PTI کے اندر یہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کسی وقت بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ شاہ محمود قریشی وہ ساتھ نہیں چھوڑ دیں گے، لیکن کئی کارکنوں کی نظر میں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہو جائے اور اس کے بعد پھر میرا یہاں پہ ٹہکا ہو، میرا یہاں پہ سکہ ہو، تو اس لیے وہ عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان گرفتاری دے دیں۔ جیسے ہی ان کی یہ خواہش سامنے آئی تو اس کے بعد سے کارکنوں کی طرف سے شاہ محمود قریشی کی خبر لی گئی، تو شاہ محمود قریشی کیا اسی لالچ میں عمران خان کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں یا ان کے ڈانڈے کہیں اور سے ملتے ہیں؟ اس پر کارکن خود سے تحقیق کر لیں۔ اور پھر یاسمین راشد صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے لیے کام کرتی رہی ہیں، اور اب بھی وہ کہیں نہ کہیں سے میاں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے
کام کر رہی ہیں، آخر کار ایسے شکوک و شبہات کیوں سامنے آئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان سے باہر گئے تو ٹیسٹ دیکھنے والے میں، ان کے معاملات کو دیکھنے والے میں یاسمین راشد صاحبہ سب سے آگے تھی، اور ان کی رپورٹ پر کہ میاں نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو عمران خان نے جدید گرداروں نے نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے دیا تھا۔ تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یاسمین راشد صاحبہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور آج بھی یہی صورتحال کچھ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کی 2 آڈیو لیک ہو چکی ہیں۔ ایک تو ان کی آڈیو SSP غلام محمود ڈوگر کے ساتھ وہ سامنے آئی تھی، اور دوسرے صدر پاکستان عارف الوی کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ آخر کار یاسمین راشد کو جب یہ پتا ہے کہ ہماری آڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہیں، ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ ایسی بات کیوں کرتی ہیں؟ ان کی طرف سے کہا گیا، صدر صاحب کو کہا گیا کہ لوگوں نے پیٹرول بم پھینکنا شروع کر دیے ہیں۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پیٹرول بم پھینکنا شروع نہیں کیے گئے تھے، صرف ایک بار ایک بوتل پھینکی گئی ہے۔ جیسے ہی یاسمین راشد کی طرف سے یہ کہا گیا اور آڈیو لیک ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ان کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ یہ لوگ تو بم چلا رہے ہیں وہاں پہ۔ آخر کار یاسمین راشد صاحبہ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو کیوں کیا ہے؟ یہی کارکنوں کے سامنے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ کیسے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان کی طرف سے PTI کی طرف سے آج ہی خصوصی نشستوں کے حوالے سے ترجیحات کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس میں یاسمین راشد صاحبہ کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ 2018 کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، وہ ہار گئی تھی، تو PTI کی طرف سے ان کو خصوصی نشستوں پر پنجاب اسمبلی کی ممبر بنا لیا گیا تھا۔ ایک بار پھر عمران خان کی طرف سے ان پر نوازش کی کر دی گئی ہے، جبکہ PTI کے اندر اس حوالے سے شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں۔ اس حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی نظر میں عمران خان ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو پھر اس کو روکنے کے لیے حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ عمران خان کو گرفتاری کے حوالے سے حکومت کے جس جبر کا سامنا ہے، اس کو روک دیا جائے تو عمران خان آرام سے بیٹھ جائیں گے، وہ اپنی انتخابی مہم چلائیں گے۔ یہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی نہ ہو، عمران خان کا اس طرف بالکل ہی کوئی نہ اشارہ ہے، نہ اس طرف توجہ ہے، نہ وہ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکومت کی اپنی سوچ ہے، اپنی ذہنیت ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر ان کو خانہ جنگی کا خطرہ نظر آ رہا ہے، تو پھر عمران خان کے حوالے سے ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کر لینی چاہیے، اگر یہ واقع پاکستان میں امن چاہتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ خود پاکستان میں امن نہیں چاہتے، کیونکہ اگر پاکستان میں امن ہوتا ہے تو پھر ان کو انتخابات کرانے پڑ جائیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کیونکہ یہ انتخابات کسی صورت بھی کروانا نہیں چاہتے۔ اللہ حافظ۔